इसको तवज्जो से सुने, जज़ाकल्लाह। तहरीक जीद का आगाज 23 नवंबर 1934 को कादियान में हजरत खलीफतुल मसीह सानी रज़ी ताला अन्हु ने फरमाया था खुतबा जुमा में। लेकिन एक बहुत बड़ी हकीकत जो हजरत मुस्लिम मौऊद रज़ी ताला अन्हु ने हमारे सामने रखी है, वो ये बताती है कि ये तहरीक तो 1350 साल पहले हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिया जो है वो जारी की गई थी। चुनांचे हजूर फरमाते हैं, तहरीक जीद कोई नई तहरीक नहीं है, बल्कि ये वो कदीम तहरीक है, यानी वो पुरानी तहरीक है जो आज से 1350 साल पहले हजरत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिया जारी की गई थी। फिर इसी तरह एक और जगह हजूर इरशाद फरमाते हैं और फरमाया, हमारी तहरीक तो दार हकीकत पुरानी है और हम तालीम के लिहाज से 1350 साल पीछे जाते हैं, तो तहरीक जीद इसका नाम सिर्फ इसलिए है कि दुनिया इससे नावाकफ हो चुकी थी और ये हमारी बदकिस्मती थी। अब आप देखें ये हजूर ने ये कैसे बड़े जोर आवर अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि ये हमारी बदकिस्मती थी कि हमें एक पुरानी चीज को नई कहना पड़ा, क्योंकि लोग इससे नावाकफ हो चुके थे। बस ये तहरीक जीद नई नहीं बल्कि कदीम है, यानी पुरानी है। हजरत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा ने जिस तर्ज पर जिंदगी बसर की, हम तहरीक जीद के जरिया उसी के करीब करीब लोगों को लाने की कोशिश करते हैं। ये इरशाद आपने खुतबा जुमा फरमुदा 30 अप्रैल 1943 को इरशाद फरमाया। फिर इसी तरह नाजर में हजरत मुस्लिम ने एक और बात हमारे सामने पेश की है और फरमाया, मैंने इसका नाम तहरीक जीद इसलिए रखा है कि बाद लोगों के लिए जदीद चीज लजीज होती है, मगर हकीकत ये है कि ये पुरानी चीज है। तहरीक जीद का एक हुक्म भी ऐसा नहीं जो कुरान में मौजूद ना हो और एक हुक्म भी ऐसा नहीं जो हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से साबित ना हो। तहरीक जीद जिसे दरअसल मैं वो कदीम तहरीक कहता हूँ जो आज से 1350 साल पहले हजरत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदा ताला से इज़्न लेकर जारी की थी। जब तक जमात इसके मफहूम को समझने की कोशिश नहीं करती, मेरे नज़दीक उस वक़्त तक हकीकी तौर पर जमात कोई काम नहीं कर सकती। अगर जमात इस तारीख को समझ ले और इस पर अमल करे तो उसकी तरक्यात में हैरत अंगेज ज्यादती हो जाए। अनवारुल उलूम जिल्द 14 सफ़ा 114 था 117। अब आप देखें कि तहरीक जीद पर अमल करने के नतीजे में हजूर फरमाते हैं कि हैरत अंगेज तौर पर जमात तरक्यात की मनाज़िल तय करती चली जाएगी। तो ये वो मुबारक तहरीक है जिसके बारे में ये पता चलता है कि ये तो हजरत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिया और आपके ज़माने से जारी है। फिर इसी तरह हजरत खलीफतुल मसीह सानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक दफ़ा यौम तहरीक जीद के मौके पर, क्योंकि हर साल ये रवायत है कि यौम तहरीक जीद मनाया जाता है और ये इरशाद आपका, ये खत है आपका जो 1 अक्टूबर 1952 के रोज़नामा अल फज़ल में आपके दस्तखतों से शाया हो चुका है। उसमें हजूर फरमाते हैं, तहरीक जीद की गर्ज नौजवानों में अहमदियत की रूह पैदा करना है और तबलीग इस्लाम और अहमदियत को दुनिया के किनारों तक फैलाना। हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की पेशगोई थी कि मुस्लिम मौऊद ज़मीन के किनारों तक शोहरत पाएगा और कौमें उससे बरकत पाएंगी और उसके नाम को दुनिया के किनारों तक फैलाने के सिवाय इसके कोई मायने नहीं कि अहमदियत उसी के जरिया से दुनिया के किनारों तक पहुंचेगी। बस दार हकीकत इस पेशगोई में, यानी जो पेशगोई मुस्लिम मौऊद है, उसमें तहरीक जीद के क़याम की पेशगोई थी
اور پھر حضور نے فرمایا کہ اگر ہم گہرا غور کریں تو ہمیں ماننا پڑتا ہے کہ در حقیقت 1348 سال پہلے، وہی 1350 سال پہلے تحریک جدید کا قیام ہو چکا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ حضرت محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرماتا ہے کہ اس نے اسلام کو اس لیے بھیجا ہے کہ یظہرہ علی الدین کلہ ہی، کہ تاکہ اسلام کو دنیا کے سب مذاہب پر غلبہ حاصل ہو جائے۔ اور مفسرین لکھتے ہیں کہ جس زمانہ کے متعلق یہ خبر ہے وہ آخری زمانہ یعنی مسیح اور مہدی کا زمانہ ہے۔ پس تحریک جدید در حقیقت اس پیشگوئی کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ہے، اور ہر احمدی جو اس تحریک میں حصہ لیتا ہے اور پھر اپنے وعدے کو پورا کرتا ہے اور وقت پر پورا کرتا ہے، وہ لیظہرہ علی الدین کلہ ہی کی پیشگوئی کا مصداق ہے، اور بہت بڑا خوش نصیب ہے کہ حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی غرض کو پورا کرنے والوں میں شامل ہوتا ہے، اور محمدی فوج کے سپاہیوں میں اس کا نام لکھا جاتا ہے۔ اور بدقسمت ہے وہ جس کو اس کا موقع ملا اور وہ تحریک جدید میں شامل نہ ہوا۔ اسی طرح بدقسمت ہے وہ جس نے منہ سے تو اس میں شامل ہونے کا اقرار کیا لیکن عملاً اس میں کمزوری دکھائی۔ فرمایا پس اے عزیزو، تم احمدیوں میں سے کوئی احمدی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اس تحریک میں شامل نہ ہو، اور کوئی ایسا نہیں ہونا چاہیے جو وعدہ کر کے اس میں کمزوری دکھائے، بلکہ چاہیے کہ کوئی شریف و طبع اور نیک غیر احمدی بھی اس تحریک سے باہر نہ رہے، خواہ ابھی اسے احمدیہ جماعت میں داخل ہونے کی جرت نہ ہوئی ہو۔ والسلام، خاکسار مرزا محمود احمد۔ تو اس میں بھی بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بتایا گیا ہے کہ یہ وہ بابرکت تحریک ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ اسلام ساری دنیا کے مذاہب پر غلبہ حاصل کر لے، جس کے ذریعے اسلام دنیا کے کناروں تک پہنچ جائے۔ اور فرمایا وہ بڑے خوش قسمت ہیں جو اس تحریک میں شامل ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا نام حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی غرض کو پورا کرنے والوں میں شمار ہوتا ہے، اور محمدی فوج میں ان کا نام، ان سپاہیوں میں نام لکھا جاتا ہے۔ تو یہ بڑی خوش قسمتی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسان سے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جماعت احمدیہ میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور پھر ایک ایسے نظام سے وابستہ فرمایا جو خلافت کا نظام ہے۔ اور خلافت نے ہمیں بتایا کہ آج غلبہ اسلام اور اشاعت اسلام کا جو کام ہے وہ تحریک جدید کے ذریعے سے دنیا میں جاری و ساری ہے، اور اس میں شامل ہونا ہمارا اولین فرض ہے۔ پھر اسی طرح حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بڑی عظیم الشان بات ہمارے سامنے رکھی ہے۔ فرمایا یاد رکھو حضرت مسیح علیہ السلام کی پیشگوئی کے مطابق اسلام کی فتح کی بنیاد، احمدیت کے غلبہ کی بنیاد، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو دوبارہ زندہ کرنے کی بنیاد روز اول سے تحریک جدید کے ذریعہ قرار دی گئی ہے۔ تو یہ وہ بابرکت تحریک ہے جس کے ذریعہ سے دوبارہ اسلام کا نام، احمدیت کا غلبہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو دنیا میں روشن کرنے کے لیے اس تحریک کے ذریعہ کام کیا جائے گا، اور ہو رہا ہے دنیا میں۔ یہی وہ بابرکت تحریک ہے جب قادیان سے ہم نکلے، ملک کو پھیلے، اور اشاعت اسلام کا ایسا عظیم الشان کام کیا ہے ہمارے ان پرانے مبلغین نے کہ آج اللہ کے فضل سے جماعت احمدیہ دنیا میں پھیلتی چلی جا رہی ہے، اور حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے جو الہام فرمایا تھا کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا، یہ حضور کا الہام تحریک جدید کے ذریعہ ہمیں پورا ہوتا ہوا ہمارے سامنے ہمیں نظر آ رہا ہے۔ پھر تحریک جدید کی اور برکات کا بھی حضور نے مختلف مواقع پر ذکر فرمایا ہے۔ ایک بہت بڑی بات جو حضور نے ہمارے سامنے رکھی ہے، اور ہم سب اس کی خواہش رکھتے ہیں، ہر احمدی حضور کو خط لکھتا ہے دعا کے لیے، اور لکھتا ہے کہ اللہ میاں سے حضور دعا کریں کہ میرا انجام بخیر ہو، اللہ مجھے اپنی رضا کی جنت میں داخل کرے۔ اور ہم ایک دوسرے سے بھی یہی کہتے ہیں۔ اور حضرت مسلم رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ تحریک جدید کا چندہ دینے سے جنت ملتی ہے، اور فرمایا
अल्लाह ताला ने मोमिनों से उनकी जानें और माल इस शर्त पर मांग लिए हैं कि वो उनको जन्नत देगा। ये कुरान मजीद की आयत का तर्जुमा है। और आगे मुस्लिम ने फरमाया, ए मोमिनो, क्या तुमने अपने मालों का कोई हिस्सा भी तहरीक जीद में दिया है कि तुम खुदा से जन्नत मांगो? बस आज जो हम तहरीक जीद में कुर्बानियां पेश करते हैं, आज जो हम तहरीक जीद में वादे लिखाकर फिर उससे बढ़कर अदायगी करते हैं, ये हमारी उखरवी जिंदगी के लिए नहायत ही रोशन मुस्तकबिल है कि अल्लाह ताला हमें इन कुर्बानियों के जरिया से अपने खास फजल के जरिया उन अपनी रजा की जन्नतों में दाखिल करेगा। फिर दो बातें और हुजूर ने तहरीक जीद के बारे में पेश फरमाई हैं, जिनमें फरमाया अल्लाह ताला ने मोमिनों से फरमाया कि दुनिया में आज खुदा ताला को करीबन हर घर से और हर मुल्क से निकाल दिया गया है। ए अहमदी मुखलिसो, खुदा ताला ने तुमको मुकर्रर किया है कि खुदा को उसके घर में दाखिल करो। क्या तहरीक जीद के जहाज में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर तुम खुदा को उसके घर में दाखिल करोगे? ये सवाल किया है। और फिर एक तीसरी बात, आप जानते हैं कि किस तरह दुनिया में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को बदनाम करने के लिए नौजुबिल्ला और आपके नाम की नौजुबिल्ला तहकीर करने के लिए खाके बनाए जाते हैं। तरह तरह की बातें जो है आपके नाम पर जो है वो की जाती हैं। और अभी आप देख रहे हैं कि स्वीडन में कुरान मजीद को जलाने का वाकया हुआ है। और इसी तरह हजूर के नाम पर भी बदनामी के लिए और आपके रोशन चेहरा पर गंध डालने के लिए हजारों किताबें जो है वो लिखी जाती हैं। तो इस तनाजर में हजूर ने फरमाया, सबसे ज्यादा मजलूम इंसान आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हर साल लाखों कुतब आपके चांद से ज्यादा रोशन चेहरा पर गंध डालने के लिए शाया की जाती हैं। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के दावेदारों, क्या तुम उसके जवाब में अपनी जेबों में हाथ ना डालोगे और तहरीक जीद में हिस्सा लेकर अपनी मोहब्बत का सबूत ना दोगे? ये सवाल किया हजूर ने कि आज जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नौजुबिल्लाह तक की जाती है, उस अजीम शान चेहरे को, रोशन चेहरे को, उस हसीन तालीम को और कुरान करीम की हसीन तालीम को दुनिया में फैलाने के लिए फिर तुम तहरीक जीद में चंदा नहीं दोगे ताकि ये चीजें जो है लोगों की समझ में आए और फिर कोई भी ऐसा वाकया ना हो कि हमारे प्यारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान की कोई गुस्ताखी करे। तो ये वो बाबरकत तारीख है जो हमें ये मौका फराहम करती है और हमें इस तरह बुलाती है कि हम इसकी माली कुर्बानी में शामिल होकर उस जहाज में शामिल हो जाएं जो अल्लाह ताला के सिपाहियों का जहाज है और जिसके जरिया फिर दुनिया भर में खुदा ताला की वहदानियत और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत और शान को दुनिया में फैलाया जाता है। बस ये वो बाबरकत तहरीक है जो हमसे इस बात का तकाजा करती है कि हम इसमें अपनी कुर्बानियां पेश करें और फिर वो दिन आए जब अल्लाह ताला के फजल से दुनिया ये नक्शा देखे कि दुनिया में हर जगह इस्लाम की फतह हो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फतह हो, इस्लाम की फतह हो। और उसके मतलब भी मुस्लिम ने हमें एक बात बताई है और फरमाया कि जो हम ईदें मनाते हैं और हम समझते हैं कि ये बड़ी ईदें हैं और बड़ी खुशी के मौके हैं। अभी 31 जुलाई को हमने ईद उल अज़हा मनाई है और हमारे घरों में अक्सर यही चर्चा होता है कि बड़ी ईद, बच्चों को भी हम यही बताते हैं कि ये बड़ी ईद आई है, ये बड़ी ईद आई है। लेकिन हजूर फरमाते हैं कि इससे भी एक बड़ी ईद है और वो बड़ी ईद क्या है वो मैं हजूर के अल्फाज में आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। फरमाया, हमारी सबसे बड़ी ईद उस वक्त होगी जब इस्लाम दुनिया के किनारों तक फैल जाए और दुनिया के चप्पा चप्पा पर हजरत मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान की हुकूमत कायम हो जाएगी, जब मसाजिद जिक्र अल्लाह करने वालों से भर जाएंगी और दुनिया के कोने कोने से अल्लाह अकबर की आवाज़ें उठना शुरू हो जाएंगी। इस ईद को करीब तर लाने के लिए मुखलसीन जमात ने तहरीक जीद के माली जहाद में हिस्सा लेना अपना अवलीन फर्ज करार दिया है। सो जिन्हें इस्लाम और मुबल्लिगीन इस्लाम को भी अपनी ईद में शामिल करने की शदीद ख्वाहिश हो तो वो अपनी तमाम ज़ाती ज़रूरियात को मौखर करते हुए तहरीक जीद के चंदा की अदायगी को मुकद्दम फरमाएं।
اور یہ جو اپنے ذاتی ضروریات کو مؤخر کرنے کی بات ہے، یہ تو حضرت مسلم موعود تعالیٰ عنہ نے تحریک جدید کے قیام کے ساتھ ہی ہمیں اس طرف متوجہ کر دیا تھا۔ گو وہ بہت ہی غریبانہ دور تھا، اس وقت تو اس طرح کی حالتیں نہیں تھی کہ بڑی مالی فراخی ہو، بڑی اچھی رہائشیں ہوں، بڑے اچھے طور طریقے ہو رہن سہن کے، اور پیسے بھی ہوں گھروں میں۔ وہ تو دور تھا غریبانہ دور، اور اس میں حضرت مسلم موعود تعالیٰ نے فرمایا کہ سادہ زندگی بسر کرو۔ تحریک جدید کے مطالبات جو 27 حضور نے جماعت کے سامنے رکھے ہیں، اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ اس کی مالی ضرورتوں کے لیے سادہ زندگی بسر کریں، اپنی ضروریات کو کم کر دیں، اور ارشاد فرمایا تھا کہ ہر احمدی اس بات کا اقرار کرے کہ وہ صرف 1 سالن استعمال کرے گا، ضرورت ہو تو نیا لباس بنوائے، ورنہ پہلے لباس سے ہی گزارا کرے۔ عورتوں کے لیے حضور نے فرمایا تھا کہ وہ بھی نئے زیور نہ بنائیں اور نئے کپڑے نہ خریدا کریں، کیونکہ یہ وہ دور تھا جب جو لوگ گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں وہ زیادہ سمجھ جائیں گے اس کو، کہ پھیری والے آتے تھے گاؤں میں، کپڑا وہ ڈال دے دیا کرتے تھے، اور 5-5 6-6 مہینے کا ہوتا تھا کہ ٹھیک ہے اس کے بعد آ کے پیسے لے جائیں گے، اور جو ضرورت نہیں بھی ہوتی تھی عورتیں وہ کپڑا خرید لیا کرتی تھی۔ تو اس میں حضور نے فرمایا کہ نیا لباس نہ بنوائے، پہلے والے لباس سے گزارا کرے، اور پھر خود بھی آپ نے 4 سال تک نئے کپڑے نہیں بنوائے، اور گھر میں اس بات کی سخت پابندی تھی کہ صرف 1 سالن پکے گا۔ ہمارے ڈیڈسن باغ میں ایک بزرگ خاتون تھی، فوت ہو گئی ہیں، انہوں نے مجھے یہ واقعہ بتایا، کہتی ہیں اس دور میں ہم نے اصحاب کی دعوت کی، حضور ہمارے گھر تشریف لائے، مولانا محمد ابراہیم بقاپوری رضی اللہ عنہ کا گھر تھا۔ تو جب حضور تشریف لائے تو ہم نے کھانا پیش کیا۔ کھانا کیا تھا؟ وہ تھا گوشت، مٹر اور آلو۔ تو صاحب نے فرمایا یہ میں نے تو کہا 1 سالن بنائے، کرنگی سالن تو ایک ہی ہے، فرمایا یہ 3 سالن ہے، ایک نہیں ہے۔ ایک وقت میں گوشت پک سکتا تھا، ایک وقت میں آلو پک سکتے تھے، ایک وقت میں مٹر پک سکتے تھے، یہ آپ نے 3 سالن اکٹھے کر کے ایک بنا دیا، اور صاحب نے کھانا نہیں کھایا۔ اپنے گھر میں بھی یہ واقعہ ہوا، ڈلہوزی کا واقعہ ہے۔ حضرت میر آپا صاحب نے بیان فرمایا کہ ایک دن حضور آئے کھانے کے لیے، اور دیکھ کے کھانا خاموشی سے چلے گئے، دفتر جا کے چٹ بھجوائی کہ جب میں نے جماعت سے کہا کہ صرف ایک کھانا ہو، آج میرے گھر میں 3 کھانے کیوں پکے، اس لیے میں کھانا نہیں کھاؤں گا، اور نہیں کھایا آپ نے۔ اور سیدہ میر آپا صاحب فرماتی ہیں کہ ہمیں فکر اور پریشانی تھی کہ حضور تو دن رات کام کرتے تھے، 18 20 گھنٹے کام کیا کرتے تھے، تو حضور کو ضعف ہو جائے گا، کمزوری ہو جائے گی، لیکن فرمایا نہیں، آپ نے میری ہدایت پہ عمل کیا، میں آج کھانا نہیں کھاؤں۔ اتنی سختی سے آپ نے اس کی پابندی کی اپنے گھر میں، اور 4 سال تک آپ نے نیا لباس نہیں بنوایا، پہلے والے لباس سے ہی گزارا کیا۔ آج تو اللہ تعالیٰ نے اتنی فراوانی دی ہے ہمیں، اتنی مالی وسعت عطا کی ہے، اور ہمارا کوئی خیال اس طرف نہیں جاتا کہ ہم سادہ زندگی بسر کریں اور اس سے تحریک جدید کی مالی قربانی پیش کریں۔ جس طرح رمضان آتا ہے، روزہ ہم رکھتے ہیں اور پھر بھوک لگتی ہے، احساس ہوتا ہے کہ ہم نے روزہ رکھا ہے، بھوک ہے، خدا کا حکم ہے، اس پہ چل رہے ہیں۔ اسی طرح قربانی بھی ہوتی ہے کہ انسان کو پتہ چلے، اس کو محسوس ہو میں قربانی کر رہا ہوں، اور جب وہ سادہ زندگی بسر کرے گا، اور جس طرح فرمایا اپنی ضروریات کو مؤخر کریں، ذاتی ضروریات کو۔ ہم بازار جاتے ہیں، جو چیز ہمیں اچھی لگتی ہے ہم اٹھا لاتے ہیں، کبھی سوچتے نہیں کہ اس کی تو ہمیں ضرورت نہیں ہے، ابھی اس کو نہ بھی لیں گزارا ہو جائے گا، ہمیں سلسلے کے لیے ضرورت ہے پیسوں کی۔ ہم نے پوری دنیا میں خدا تعالیٰ کی وحدانیت کا پیغام پہنچانا ہے، ہم نے گھر گھر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کا جو ہے وہ لوگوں کو بتانا ہے۔ تو اس طرح حضور نے وہ جو 27 مطالبات رکھے تھے، وہ زندگی
کو بسر کرنے کا ایک بہترین نسخہ ہے جو حضور نے جماعت احمدیہ کے سامنے پیش کیا تھا۔ اس میں راستوں کے حقوق کا خیال رکھنا، عورتوں کے حقوق کا خیال رکھنا، پھر چھٹیوں میں وقف عارضی کرنے کا بھی ذکر ہے، پھر زندگیاں وقف کرنے کا بھی ذکر ہے۔ اب ہمیں طریقہ جید میں بھی دفتروں میں نوجوانوں کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ وقف عارضی کے لیے آئیں، ہفتے کے لیے آ جائیں، 2 ہفتے کے لیے آ جائیں، اس کی طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ تو بات یہ ہے کہ تحریک جید کے 27 مطالبات ہیں، اور اگر ان پر ہم عمل کرنا شروع کر دیں تو جس طرح حضرت مسلم رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ پھر جماعت کی ترقیات میں حیرت انگیز زیادتی ہو جائے گی۔ تو یہ چیزیں ہیں جو حضرت مسلم رضی اللہ عنہ نے ہمارے سامنے آلریڈی پیش کر دی ہوئی ہیں، لیکن ہماری اس طرف توجہ نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو پیسے بچ گئے ہم وہ طریقے جید میں لکھوا دیں گے، حالانکہ ہمارا عملی لحاظ سے اس طرح کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ ہم بچے کو بازار لے جائیں کھلونے کے لیے دینے کے لیے تو 60-70 یورو کا کھلونا لے دیتے ہیں، اور طریقے جید کا وعدہ لکھوانا ہو تو 5-10 یورو سے زیادہ وعدہ نہیں ہوتا۔ میں بعض اوقات خود فیڈ کرتا ہوں، لجنہ کے وعدے فیڈ کر رہا ہوتا ہوں، اور بعض جگہ جب میں دیکھتا ہوں کہ بہت کم وعدے ہیں، 5 یورو کا ہے، 2 یورو کا ہے، 3 یورو کا ہے، 10 یورو کا ہے، اور سالانہ وعدہ ہے، تو آپ یقین کریں مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اگر کسی خادم کا، ناصر کا، لجنہ کا میں وعدہ فیڈ کرتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں پتہ نہیں جرمنی آ کے بھی ہم غریب ہو گئے ہیں کہ ہمیں مالی قربانی دینے کی اتنی استطاعت ہے کہ ہم 5 یورو کا وعدہ لگا رہے ہیں، 10 یورو کا لگا رہے ہیں، 20 یورو کا۔ آپ کی جماعت میں تو اللہ کے پاس سے اچھے وعدے بھی ہیں ماشاءاللہ۔ میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں، بعض جگہوں پہ ایسا بھی ہے، اور وہاں تکلیف ہوتی ہے کہ خدا نے جماعت کی خاطر ہمیں لا بسایا یہاں، دنیا کی ہر نعمت دی، اور جب خدا کی راہ میں دینے کا آیا وقت تو پھر ہماری مالی قربانی ایسی ہے جیسے غریبانہ ہوتی ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالی خلافت سے پہلے دورے پہ ایک گاؤں میں گئے، جب وہاں گئے تو حضور نے، اس وقت طریقہ جید کا سال ختم ہو رہا تھا، تو حضور نے اس کا کوئی جائزہ لیا حضرت مرزا طاہر احمد صاحب نے، اور پوچھا ہاں جی طریقہ جید کا سال ختم ہو رہا تو بتائے۔ وہ گاؤں والے کہہ رہے میاں صاحب اسی تے اپنا وہ بجٹ پورا کر چڑیا جی۔ اچھا کتنا بجٹ سی؟ وہ جب وعدے دیکھے تو حضور نے فرمایا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اور تمہارے وعدوں سے تو مجھے لگتا ہے کہ بجائے تم مرکز کو دو تمہیں کچھ دینا چاہیے، تم غریب ہو۔ تو یہ ضمناً ایک مثال آ گئی، لیکن بہرحال یہ بات ضروری ہے، اور یہ بات ہمیں عملی لحاظ سے اپنے سامنے رکھنی چاہیے، اور پھر اسی طرح کی قربانیاں پیش کرنی چاہیے۔ حضرت مسلم رضی اللہ عنہ نے طریقہ جید کی مالی قربانی کے معیار کو پیش کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر کوئی احمدی اپنی ماہانہ آمد کا آدھا، یعنی اگر 100 روپیہ تنخواہ ہے تو 50 آدھی تنخواہ وہ طریقہ جید کا سالانہ وعدہ، یہ ہر ماہ نہیں دینے والا، سالانہ وعدہ لکھوا دے تو ہم سمجھیں گے اچھی قربانی ہے۔ لیکن اگر وہ اپنی ماہانہ آمد 100 کی 100 طریقہ جید کا سالانہ وعدہ لکھوا دے تو ہم سمجھیں گے اس نے تکلیف اٹھا کر قربانی کی ہے۔ تو ہم کتنے ہیں جو اس پہ عمل کرتے ہیں؟ پھر جب طریقہ جید کا اعلان ہوا ہے اس وقت جو قربانیاں پیش کی گئیں غریبانہ دور تھا، اور اتنا غریبانہ دور تھا کہ جماعت خود بھی غریب تھی۔ حضرت مسلم رضی اللہ عنہ تو کئی ماہ یہ اعلان کرتے تھے کہ میرے پاس کارکنان جو جماعت کے تھے، فرمایا میرے پاس ان کو تنخواہ دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو وہ قرض لے لے، جب پیسے ہوں گے میں تنخواہیں دے دوں گا۔ اور یا پھر بعض اوقات حضور خود قرض لیتے تھے اور ان کو تنخواہیں دیتے تھے۔ لیکن جب طریقہ جید کی قربانی کے لیے بلایا گیا اور انہیں پتہ چلا کہ یہ ایسی عظیم الشان تحریک ہے کہ اس میں ہم جو قربانی پیش کریں گے یہ ہماری آنے والی پچھلی نسلوں کے لیے کو بھی سراب کرے گی۔ ابھی آپ نے نظم سنی ہے کہ وہ 7 پشت کو اس کی سوار دیتے ہیں،
یہ خدا تعالیٰ کا قول ہے، یہ فعل ہے، اور ہم سب اس کے گواہ ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے جو قربانیاں کی تھی، کیا آج ہماری نسلوں میں ان قربانیوں کے فیوز نہیں ہے؟ اور کیا قربانیاں دی تھی؟ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر قادیان کے غریب لوگوں نے اور ہندوستان کی غریب جماعتوں نے بکریاں بیچ کر اور کپڑے بیچ کر اور مہینوں روپیہ 2 اکٹھے کر کے طریقہ جیت کے چندے نہ دیے ہوتے تو آج کروڑوں تک بجٹ نہیں پہنچ سکتا تھا۔ فرمایا جتنے چندے آپ کو یورپ، امریکہ، افریقہ اور دیگر جماعتوں میں نظر آ رہے ہیں وہ سارے طریقے جیت کے چندوں کے فیوز اور برکات ہیں۔ تو یہ دینے والے لوگ تھے، غریب لوگ قادیان کے اور ہندوستان کی جماعتوں کے۔ کیا قربانی دی؟ کسی کی بکری یا دو بیچ دی، اور جس کے پاس کچھ نہیں تھا، جیب خالی تھی، اس نے سوچا میں کپڑے بیچتا ہوں۔ پھر ان کے پاس اس وقت کتنے کپڑے ہوتے تھے؟ چند جوڑے لباس ہوتا تھا، عورتوں کے پاس بھی، مردوں کے پاس بھی۔ بلکہ مجھے اب یہ بات بیان کرتے ہوئے وہ واقعہ یاد آ جاتا ہے، جب پارٹیشن ہو رہی تھی قادیان میں، آپ کو پتا ہے غدر اس کو لوگ کہتے ہیں، اور پھر وہاں ماردار بھی ہوئی، لوگوں کا جانی نقصان بھی ہوا اور قتل و غارت بھی ہوتی رہی تھی۔ اس وقت قادیان میں جو غریب لوگ تھے، بلکہ صاحبزادہ مرزا ناصر احمد صاحب خود صدر خدام احمدیہ تھے، ان کی ذمہ داری تھی وہاں حفاظت کی ڈیوٹی کی، اور خدام پہرا دیتے تھے۔ تو اس میں صرف یہ نہیں تھا کہ مسلمان یا احمدیوں کو پہرا دینا ہے، قادیان میں جتنے مسلمان تھے سب کی حفاظت کرتی تھی جماعت احمدیہ۔ تو وہاں خدام جاتے تھے، جا کے پہرا دیتے تھے، ان کا خیال رکھتے تھے۔ تو حضرت صاحب کو، حضرت مرزا ناصر احمد صاحب کو اطلاع ملی کہ بعض خدام نے وہاں اس محلے میں جانے سے انکار کر دیا ہے۔ اب بظاہر ہمیں بھی پتہ چلے جو ہم گفتگو سن رہے ہیں، تو ہمارے لیے تو یہ بات ناقابل برداشت ہوتی ہے کہ قائد کا یا صدر خدام احمدیہ کا یا صاحبزادہ مرزا ناصر احمد کہیں کہ وہاں جاؤ ڈیوٹی کے لیے اور وہ انکار ہو جائے، یہ کوئی مطلب ہے؟ ہم اس کو بہت سیریس لیتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا اچھا کیا ہوا؟ انہوں نے ان خدام کو بلایا اور پوچھا ان سے کیا بات ہے، آپ کیوں کہتے ہیں کہ ہم ادھر ڈیوٹی کرنے نہیں جائیں گے؟ تو ان خدام نے بتایا نافرمانی کی کوئی وجہ نہیں تھی، وہ بشاشت سے اطاعت کرنا چاہتے تھے، لیکن انہوں نے بتایا کہ میاں صاحب بات یہ ہے کہ وہاں جو مسلمان عورتیں ہیں ان کے پاس لباس نہیں ہے، وہ ننگی ہیں، ہم نہیں دیکھ سکتے ان کو اس حالت میں۔ ہماری شرافت اور غیرت اس بات کا تقاضا نہیں کرتی کہ ہم ان کو اس حالت میں دیکھیں، اس لیے ہم ادھر نہیں جانا چاہتے۔ سامنے ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، گھر گئے، اور آپ کو پتا ہے ان کی بیگم جو تھیں سیدہ منصورہ بیگم، وہ نوابوں کی بیٹی تھی، اور آپ نے فرمایا تالے کھولو۔ آپ نے تالے کھلوائے، ان کے نئے سوٹ، نئے کپڑے پہلے اپنے گھر سے وہ سارے نکالے، فرمایا یہ لو، جاؤ ان غریب عورتوں کو جا کے دو، پھر اپنی بہنوں کے گھر، پھر اپنے بھائیوں کے گھر، لیکن سب سے پہلے اپنے گھر سے یہ کام شروع۔ اور وہ کپڑے ان کو دیے، ان غریبوں کو جن کے پاس سطر ناپنے کے لیے لباس نہیں تھا۔ تو یہ وہ زمانہ تھا جب جماعت کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہوتی تھی کہ وہ تنخواہیں بھی دے سکے، اور حضور فرماتے تھے کہ قرض لے لو، قرض لے کر ان کی تنخواہیں ادا ہوتی تھی، اور ان کو حضور فرماتے تھے کہ آپ میرے پاس نہیں پیسے تو قرض لے لیں گھر کا خرچہ چلا۔ وہ دو تین ماہ کا جو قرض لیتے تھے نا، انہوں نے ہم سب سے بڑھ کے قربانیاں پیش کی ہیں۔ 3 ماہ کی آمد کے برابر طریقے جیت کا سالانہ وعدہ تھا۔ آپ اپنا حساب لگا لینا کہ کیا ہماری مالی قربانی اتنی ہے؟ کیا طریقے جیت میں ہم یہ قربانی پیش کرتے ہیں اتنی کہ ہماری 3-4 ماہ کی آمد کے برابر ہمارا طریقے جیت کا وعدہ ہو؟ پھر جنہوں نے یہ کیا، جنہوں نے اس رنگ میں قربانی پیش کی، ان کے متعلق حضرت مسلم نے کیا فرمایا؟
فرمایا ان کا نام ادب اور احترام سے اسلام کی تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہے گا، اور خدا کے دربار میں یہ لوگ خاص عزت کا مقام پائیں گے۔ اور آج ہم سب اس بات کے گواہ ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے اس دور میں، غریبانہ دور میں، اس رنگ کی قربانیاں پیش کی ہیں، ان کے نام 5000 مجاہدین کے نام سے کتابوں میں بھی محفوظ ہیں۔ آج تو انٹرنیٹ میں بھی وہ لسٹیں ہیں، اردو میں بھی ہیں، انگریزی میں بھی ہیں۔ اور پھر فرمایا خلفائے احمدیت نے کہ ان بزرگوں کے نام سے، دفتر اول کے ان مرحومین کے نام سے تحریک جدید کے وعدے لکھوائے جائیں اور ان کی طرف سے قربانیاں ادا ہوتی رہیں۔ آنے والی نسلیں ان قربانیوں کو یاد رکھیں کہ ہمارے بزرگوں نے یہ قربانیاں کی تھیں، اور یہ قربانی صرف تحریک جدید میں ہے۔ یہ میں بتا دوں، کسی تحریک میں مرحومین کی قربانی نہیں ہے، نہ وعدے ہیں، نہ خلفاء نے منع کیا اس سے۔ میرے پاس وہ ارشادات ہیں۔ تو یہ صرف مرحومین کی قربانی تحریک جدید میں ہے، تو اس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ نہ صرف ہم اپنے وعدے ادا کر رہے ہوں، اپنی قربانیاں پیش کریں، بلکہ تحریک جدید میں اپنے مرحومین کے وعدے بھی لکھوائیں۔ اور وہ مرکز میں ایک سسٹم ہم نے شروع کیا ہوا ہے کہ وہ فارم بھی ہم صدران کو بھیجتے ہیں کہ اس میں مرحوم کا نام ہے، مرحوم یا مرحومہ کا، اور جس نے ان کا چندہ دینا ہے اس کا آئی ڈی نمبر ہے، نام نہیں چاہیے، آئی ڈی نمبر، اور اس سے کیا رشتہ ہے، وہ دادا ہے، دادی ہے، نانا ہے، نانی ہے، اور پھر یہ رشتہ ہو اور پھر دفتر کا ذکر ہو جائے تو کمپیوٹر ایڈ معلومات پہ ایک آئی ڈی نمبر ایشو کرتا ہے، وہ نکال کے ہم بھیجتے ہیں اور لوگ لیتے ہیں ہم سے دھڑا دھڑ۔ تو اس طرف بھی توجہ کی ضرورت ہے۔ اور آخر میں ایک بات کی طرف خاص طور پر توجہ دلانا چاہتا ہوں، اس کا ذکر تو میں کر رہا ہوں، لیکن یہ تو ان کی قربانیوں کا ذکر ہے جو پرانے لوگ تھے۔ یہ تو وہ لوگ تھے جنہوں نے صحابہ کو دیکھا، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صحابہ سے صحبت پائی اور ان سے تربیت پائی۔ آج جو نئے آنے والے لوگ ہیں انہوں نے تو وہ دور نہیں دیکھا، انہوں نے تو صحابہ کو نہیں دیکھا، انہوں نے تو اس دور میں وہ نظارے نہیں دیکھے، ایمان فروز نظارے۔ لیکن آج جو نئے آنے والے احمدی ہیں وہ قربانیوں میں پرانے احمدیوں سے آگے نکلتے جا رہے ہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح خامس سید اللہ تعالیٰ بن نصر عزیز نے کچھ عرصہ پہلے اپنے خطبہ میں اس بات کی طرف توجہ دلائی تھی اور فرمایا تھا کہ بعض نئے آنے والے پرانے احمدیوں سے اور پیدائشی احمدیوں سے آگے نکلتے جا رہے ہیں، اور جب انہیں پتہ چلتا ہے پرانے احمدیوں کو تو وہ شدید احساس میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ہم تو اولین کے گروہ سے تعلق رکھ رہے ہیں، ہمارے بزرگوں نے اولین کے گروہ کے طور پر اولین قربانیاں پیش کی ہیں، یہ پیچھے سے آئے اور ہم سے آگے نکل گئے۔ لیکن حقیقت یہ ہے، اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے۔ اس حقیقت کا ایک واضح ثبوت ہمیں اس وقت ملتا ہے جب ہم تحریک جدید کا خطبہ سنتے ہیں اور حضرت امیر المومنین سید اللہ تعالیٰ بن نصر عزیز، حضرت خلیفۃ المسیح خامس سید اللہ تعالیٰ بن نصر عزیز اپنے خطبے میں غریب ممالک کے غریبوں کے واقعات زیادہ بیان کر رہے ہیں۔ اس بات کو دیکھیں، ذرا چیک کریں کہ حضور غریب ملکوں کے غریبوں کے واقعات بیان کر رہے ہیں، ان کے ساتھ اللہ کا جو اس نے سلوک ہو رہا ہے وہ بیان کر رہے ہیں، اور امیر ملکوں کے واقعات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ پچھلے سال کا جو تحریک جدید کا خطبہ ہے بے شک اس کو دیکھ لیں، غریب ممالک کے غریبوں کے واقعات بیان ہو رہے تھے۔ صرف ایک واقعہ جرمنی کا تھا، کیونکہ اس بچی کی قربانی بھی بڑی عظیم الشان تھی، اس کا میں ذکر کر دوں۔ یہ ہرفورڈ کی جماعت میں ہماری ایک بچی ہے، اس نے، میں وہاں دورے پہ گیا تو مجھے خط لکھا، وہ میں نے صاحب کو بھیج دیا تھا اور صاحب نے خطبے میں اس کا ذکر فرمایا۔ اس نے لکھا کہ میں 2 ماہ سے حاملہ تھی
اور میں روٹین کی ترمیم پر چیک اپ کے لیے گئی تو ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ بچہ ٹھیک نہیں ہے اور ہو سکتا ہے یہ ضائع ہو جائے، اس کے بچنے کا امکان نہیں ہے۔ تب وہ کہتی ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے حضور یہ وعدہ کیا، تب میں نے خدا سے یہ وعدہ کیا کہ میں ہمیشہ تحریک جدید میں ہر ماہ 100 یورو ادا کرتی رہوں گی۔ اللہ میاں تو میرے باقی وقت کو خیریت سے گزار دے اور مجھے ایک خوبصورت بیٹا عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات بڑی پسند آئی، آسمان پر اس کی یہ دعا قبولیت کا شرف حاصل کر کے، اور پھر باقی وقت بھی اللہ تعالیٰ نے خیریت سے گزار دیا اور اس کو خوبصورت بیٹا اپنے فضل سے عطا فرمایا۔ اس نے آخر پہ لکھا کہ میرا بیٹا 2 سال کا ہو گیا ہے اور میں نے جو خدا سے عہد کیا تھا میں ہر ماہ تحریک جدید میں 100 یورو ادا کرتی، اور حضور کو یہ چیز پسند آئی اور صاحب نے اپنے خطبے میں بیان کر۔ پھر نہ کوئی انگلینڈ کا واقعہ ہے، نہ کوئی کینیڈا کا واقعہ ہے، نہ کوئی امریکہ کا واقعہ ہے، غریب ملکوں کے واقعات ہیں، اور وقفے جیت کا خطبہ اٹھا لیں، سب غریب ممالک کے واقعات ہیں، نہ کوئی جرمنی کا ہے، نہ کوئی انگلینڈ کا ہے، نہ کوئی امریکہ کا ہے، نہ کوئی کینیڈا کا ہے۔ کیوں؟ ہماری قربانی کا وہ معیار نہیں ہے جو نئے آنے والوں کا ہے۔ بات پیسوں کی نہیں، بات قربانی کی ہے، اور کس رنگ میں قربانی ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں ہمارے گھر میں ہر کچھ ہے اور جو بچتا ہے ہم دے دیتے ہیں، آسانی سے ہم قربانی کر کے کہتے ہیں ہمارا فرض ادا ہو گیا، ہمارے تھوڑے تھوڑے وعدے لکھوا کے ہم کہتے ہیں بس ختم ہو گئی، بات ہی ختم ہو گئی۔ وہ کیا قربانیاں کرتے ہیں، کس طرح کرتے ہیں، کن حالات میں کرتے ہیں؟ میں نے 3 واقعات اس کے لیے چنے ہیں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے انصار بھی غور کریں، ہمارے خدام بھی غور کریں، ہماری لجنہ بھی غور کرے، خاص طور پر اس میں جو لجنہ کی قربانی کا پہلا واقعہ ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں گیمبیا کے گاؤں کی ایک خاتون نے احمدیت قبول کی، کوئی پرانی احمدی نہیں ہے، پیدائشی احمدی نہیں ہے، قادیان کی رہنے والی نہیں ہے، حضرت مسیح موعود کا زمانہ اس نے نہیں دیکھا، ان قربانیوں سے ناواقف ہے، ربا کے پاکیزہ ماحول سے بھی وہ آشنا نہیں، وہ بھی اس نے زمانہ نہیں پایا۔ گیمبیا میں افریقہ میں وہ احمدی ہوتی ہے، بیعت کا جماعت احمدیہ میں شامل ہوتی ہے، اور جب تحریک جدید کے بارے میں اس کو بتایا گیا تو اس خاتون نے کہا کہ میرے گھر میں صرف کھانے کے لیے چاول ہیں، وہ لے جائیں، صرف کھانے کے لیے چاول پڑے ہیں وہ آپ لے جائیں۔ اور ساتھ ہی اس نے یہ بھی بتایا کہ میرا اکلوتا بیٹا ہے جو میرے خاندان کو سپورٹ کرتا تھا، وہی کما کے لاتا تھا تو ہمارا گزارا ہوتا تھا، اس کے میں نے یہ ہے۔ وہ 2 سال سے غائب ہے، کوئی پتہ نہیں وہ کہاں ہے، کوئی اتا پتہ نہیں اس کا، اور لوگ کہتے ہیں کہ وہ فوت ہو چکا ہوگا، اور لوگ اس کو کہتے تھے بھول جا اس کو، اب وہ نہیں آئے گا، پتہ نہیں کہاں ہے۔ 2 سال ہو گئے، وہ زندہ ہوتا تو آ جاتا۔ تو وہ بات یہ کر رہی ہے کہ یہ آپ لے جائیں جو کھانا میرے گھر میں چاولوں کی ضرورت میں پڑا ہے، لیکن کوئی ایسی توقع یا حوصلہ یا کوئی سہارا نہیں ہے کہ جو کما کے لائے گا اور میرے کھانے کا انتظام ہو جائے گا۔ اور پھر اس نے 3 باتیں کہیں، اس چیز کو پیش کرتے ہوئے 3 باتیں اس نے ان کو کہیں۔ پہلی یہ کہی کہ اچھا ٹھیک ہے میں گزارا کر لوں گی، میں جو اس کا ترجمہ کہتا ہوں وہ یہ کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے میں بھوکی رہ لوں گی۔ اور دوسری بات جو کی اس نے یہ کی کہ میں کھانے کے لیے کہیں سے ادھار لے لوں گی۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کے گھر میں کھانا نہیں تھا، وہ سارا کچھ دے دیا، میں کھانے کے لیے ادھار لے لوں گی۔ اور تیسری بات بڑی ایمان فروز ہے، کیسی عظیم شان بات کی اس نے، آسمان پر خدا یقیناً اس کی اس بات سے خوش ہوا ہو کہ سب کچھ گھر سے دے کر مجھ پر اتنا توکل کر رہی ہے، اور کہا کہ یا پھر اللہ تعالیٰ خود میرا کوئی بندوبست کر دے گا۔ ہم مسیح علیہ السلام کا
اکثر یہ شعر پڑھتے ہیں کہ سب کچھ تیری عطا ہے، گھر سے تو کچھ نہ لگا۔ تو جب اس نے سب کچھ دے دیا اور یہ 3 باتیں کہہ دیں، حضور فرماتے ہیں کہ اس واقعہ کے 3 دن بعد ہی، 3 دن گزرے ہیں صرف، ان اللہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ اپنا حساب کتاب جلدی پہ باق کر دیتا ہے۔ 3 دن بعد ہی اس واقعہ کے حضور فرماتے ہیں ماں کا بچہ 2 سال سے غائب ہو اور لوگ کہیں کہ وہ فوت ہو گیا ہے اور وہ اچانک آ جائے، تو یہ تو وہی ماں اس خوشی کو بیان کر سکتی ہے، محسوس کر سکتی ہے کہ اس کے کلیجے کو کتنی ٹھنڈ پڑتی ہے، کتنی خوشی عظیم الشان اس کو ملتی ہے جس بچے کے متعلق یہ لوگ کہہ رہے ہوں کہ وہ فوت ہو چکا ہوگا، اس کو بھول جا، اور وہ یکدم واپس آ جائے۔ کتنی بڑی خوشی اللہ نے دی اس کو، کیونکہ آسمان پر خدا اس سے راضی ہو چکا تھا۔ اور پھر یہی نہیں بلکہ فرمایا کہ اپنے ساتھ چاول کی 10 بوریاں لایا۔ عطا و بخشش و انعام کی کوئی حد ہے، جسے بھی دیتے ہم بے شمار دیتے ہیں، کسی کا قرض نہیں رکھتے اپنے سر پر وہ، جو ایک دے اسے اس کو 1000 دیتے ہیں۔ یہی نظارہ اللہ نے اس کو نہیں دکھا دیا جو حضرت مسلم اور تعالیٰ عنہ نے اپنی کلام محمود میں ان اشعار میں ہمیں بیان فرما دیا ہوا ہے۔ پتہ نہیں وہ اردو جانتی ہے کہ نہیں، پتہ نہیں وہ یہ شعر سمجھتی ہے کہ نہیں، لیکن خدا تعالیٰ نے اس کے مطابق اس کے ساتھ شروع کر دی۔ اور پھر 10 بوریاں چاول ہی نہیں لائے، فرمایا اور بہت بڑی رقم لے کر آئے۔ یہ وہ نئے آنے والے لوگ ہیں جنہوں نے اس رنگ میں قربانی پیش کی کہ گھر میں کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ دے دیا خدا کی راہ میں۔ پھر اللہ بھی ایسا مہربان ہوا کہ اپنے فضل کا ایسا نظارہ دکھایا کہ اپنے فضل سے اس کو، جو ہم نے آیت سنی ہے، 1 دانے کے بدلے 7 بالی اگاتا ہوں اور ہر بالی میں 700 دانے 100 دانہ ہوتا ہے، اور وہ 700 سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرما دیا۔ اور دوسرا واقعہ ہے، یہ سینیگال کے امیر صاحب کہتے ہیں کہ ہماری جماعت کے ایک دوست عمر صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں ان کے والد صاحب بیمار تھے، آپریشن کرانا تھا، پیسے پاس نہیں تھے، اتنے پیسے تھے لیکن کم تھے، اور ان کے لیے قرض لینا بھی مشکل تھا۔ تو انہوں نے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اکتوبر کا پہلے ہفتے میں جمعے میں تحریک جیت کے متعلق توجہ دلائی، تو عمر صاحب اگلے دن مشن ہاؤس آئے اور مجھے کہنے لگے کہ میری تحریک جیت کے چندے کی رسید کاٹ دیں۔ امیر صاحب کہتے ہیں مجھے ان کے حالات کا پتہ تھا، میں نے انہیں کہا کہ میں تو آپ کے حالات کو جانتا ہوں، آپ کے والد صاحب بھی بیمار ہیں، ان کے آپریشن کے لیے بھی پیسے پورے نہیں اور کسی جگہ سے قرض بھی ملنا مشکل ہے۔ ان کا نہیں جی، بات یہ ہے کہ میں نے اللہ سے سودا کرنا، یہ میری اللہ سے تجارت ہے، آپ میری رسید کاٹے۔ تو امیر صاحب سینیگال کہتے ہیں میں نے رسید کاٹ دی، وہ گھر چلے گئے۔ 2 دن بعد، کوئی لمبا عرصہ نہیں گزرا، نیا احمدی ہے، 2 دن بعد اللہ تعالیٰ کی قدرت اس کے ساتھ کیا معاملہ کرتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں 2 دن بعد ان کے گھر گیا تاکہ میں ان کے والد صاحب کا پتہ کروں کہ ان کا کیا حال ہے۔ تو کہتے ہیں عمر صاحب بڑی خوشی سے مجھے ملے اور مجھے بتایا امیر صاحب جو میں نے اپنے رب سے تجارت کی تھی وہ کامیاب ہو گئی۔ ان 2 دنوں میں میں نے اپنے والد صاحب کا چیک اپ کرایا جا کے، تو ڈاکٹروں نے بتایا ہے کہ یہ بالکل ٹھیک ہے، انہیں کوئی بیماری نہیں، انہیں تو آپریشن کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ نئے آنے والا احمدی اپنی اس قربانی سے ہمارے ایمانوں کو بڑھا گیا اور ہمیں توجہ دلا گیا کہ دیکھو اللہ کی راہ میں اس طرح کے قربانیوں کے نظارے پیش کرو گے تو اللہ بھی ایسا ہی سلوک فرمائے گا۔ تیسرا واقعہ یہ ہے کہ ہمارا جماعت کا ایک وفد گیا ہوا تھا تبلیغ کے لیے،
تو उसने बड़े आसान रंग में तबलीग की और उस गांव में 300 के करीब लोगों ने उस वक्त जमात में शमूलियत इख्तियार कर ली। इसके बाद उन्हें जमात के माली निज़ाम और तरीके जीत के बारे में बताया गया और बातों बातों में ये जिक्र हो गया कि तरीके जीत का जो साल है आज उसका आखिरी दिन है। आप सब जानते हैं कि 31 अक्टूबर आखिरी दिन होता है तरीके जीत का माली साल। तो 31 अक्टूबर का दिन था और उनको जब पता चला तो उस पर गांव के चीफ और अवाम ने गांव वालों से कहा कि हम बेशक आज अहमदी हुए हैं और आज जमात अहमदिया में शामिल हुए हैं, लेकिन हम हर सूरत में इस मुबारक तारीख में शामिल होंगे। चुनाचे गांव वालों ने फौरी तौर पर 10,000 फ्रांक इकट्ठा करके तरीके जीत में अदा कर दिया। अब आप देख लें, जिस तरह नया बच्चा पैदा होता है, पहले दिन ही अहमदियत में दाखिल हुए हैं, पहले दिन ही उनको पता चला कि तरीके जीत का आज आखिरी दिन है। हमारे पास तो पूरा साल होता है और फिर भी हमारी वसूलियां आखिर पे आके तो हम चंदा देना शुरू कर देते हैं। तो वो उनको पता चला आज आखिरी दिन है तरीके जीत का और उन्होंने जल्द से जल्द सबसे राब्ता करके 10,000 फ्रांक इकट्ठा किया और तरीके जीत में अदा कर दिया। तो ये नए आने वाले लोग हमें इस तरफ शिद्दत से ये एहसास दिलाते हैं कि ऐ पुराने अहमदियों, ऐ पैदाइशी अहमदियों, ऐ वो अहमदियों जिनके बुजुर्गों ने अपनी गुर्बत में अपने बच्चों के पेट फाड़ कर तरीके जीत की कुर्बानी की और आज हम दुनिया के किनारों तक पहुंच चुके हैं। आज वो इल्हाम हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का हमारी आंखों के सामने, हमारे बच्चों की आंखों के सामने पूरा हो चुका है और हम उसके गवाह हैं कि मैं तेरी तबलीग को जमीन के किनारों तक पहुंचाऊंगा। ये अल्लाह ने कब कहा था? जब हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को कोई नहीं जानता था। मैं था गरीब व बेकसो, गुमनाम व बेहुनर, कोई ना जानता था कि कादियान के तरफ। हजूर की बात तो बाद में आती है, उस कादियान के गांव को दुनिया नहीं जानती थी। उस वक्त खुदा ने फरमाया था मैं तेरी तबलीग को जमीन के किनारों तक पहुंचाऊंगा। और आज तहरीके जीत के जरिए से वो इल्हाम हमारी आंखों के सामने पूरा होता जो है वो हमारे सामने है। हम कितने खुशकिस्मत लोग हैं। वो लोग जो उस वक्त हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के करीब थे, आपके सहाबा में शामिल थे और ये सुनते थे कि एक दिन आएगा, हाँ आएगा, जब खुदा ताला का ये इल्हाम पूरा होगा कि मैं तेरी तबलीग को जमीन के किनारों तक पहुंचाऊंगा। और वो इस पे यकीन रखते थे दिलो जान से। लेकिन हमारे पास तो हक़ल यकीन है। यकीन की आखिरी जो है क्वालिटी वो हमारे पास है कि हमारी आंखों के सामने ये चीजें पूरी हो रही। इसलिए हमें तो बड़ी शाहाना कुर्बानियां करनी चाहिए। हमारे वादे तो जो अदा कर रहे हैं उससे दुगने तिगने वादे होने चाहिए ताकि खुदा ताला भी हमारी तरफ उसी तरह अपने फजल और एहसान का रजू फरमाए जो इस खातून से किया, जो उमर से किया, उमर साहब से किया और जो इस गांव के उन 300 लोगों से अल्लाह ताला ने फरमाया। बस ये तहरीक एक ऐसी अजीम शान तहरीक है और हम एक ऐसे खुशकिस्मत लोग हैं जिनके जुम्मे अल्लाह ताला ने ये जिम्मेदारी लगाई है, जो हम पे खुदा ताला ने इत्मीनान किया है, भरोसा किया है कि बेशक दुनिया हमें दुख देती रहे, बेशक दुनिया हमें गालियां देती रहे, बेशक हमारे साथ हर किस्म का नारवा सलूक जारी रखे, हमें ये एजाज अल्लाह ताला अता फरमाना चाहता है कि हमारी कुर्बानियों के नतीजा में अल्लाह ताला इस्लाम को पूरी दुनिया में फैलाए और इस्लाम का गलबा हो, अहमदियत का गलबा हो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम इज्जत और एहतराम के साथ हर घर में गूंजे और आप पर दुरूद और सलाम की सदाएं जो हैं वो हर घर से बुलंद हो। ये कोई छोटा मकसद तो नहीं है। आज अगर हम छोटा सा जायजा भी लें तो अभी तक हम कितनी आबादी तक पैगाम पहुंचा सके हैं? मेरा ख्याल है 20% भी बहुत ज्यादा अंदाजा होगा। बाकी कितना काम रह गया? बहुत बड़ा काम, बड़ा जिम्मेशान काम है जो अल्लाह ने हमारे सुपुर्द किया है। हम खुशकिस्मत लोग हैं
کہ ہم خدا تعالیٰ کے پیغام کو دنیا میں پہنچانے کے لیے وہ سپاہیوں میں شامل ہوتے ہیں۔ بس آج ہمیں اپنے مقام کو پہچانتے ہوئے، تحریک جدید کی مالی ضرورتوں کو پہچانتے ہوئے اور اس بات کا ادراک رکھتے ہوئے کہ ہماری قربانیوں کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ ان ملکوں میں مساجد بنائے گا جن کے پاس طاقت ہی نہیں ہے، توفیق ہی نہیں ہے، وہ غریب لوگ ہیں، غریب ممالک کے غریب لوگ ہیں، وہ نہیں مسجد بنا سکتے۔ ہمارے طریقے جیت کے چندے سے وہاں مسجد بنے گی۔ اور ہاں، جہاں ہم آج بیٹھے ہیں، جہاں جرمنی میں ہم آج بیٹھے ہیں، جہاں ہم یہاں 100 مساجد کی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ کو پتا ہے مسجد نور کے لیے کن لوگوں نے قربانیاں دی؟ 1960 کے الفضل پڑھے، میں نے وہ لسٹیں پڑھی ہیں پاکستان کے ان لوگوں کی جنہوں نے مسجد نور فرینکفرٹ کے لیے چندے دیے ہیں تحریک جدید میں، اور یہ مسجد پھر تعمیر ہوئی ہے۔ ان لوگوں کی لسٹیں پڑھی ہیں جنہوں نے مسجد فضل عمر کے لیے چندے دیے اور وہ مسجد بنی ہے۔ پھر خدا ہمیں یہاں لے آیا، ہماری حالتیں بدلتی، ہمیں مالی فراخی عطا فرمائی، ہمیں اچھے گھر دیے، اچھی گاڑیاں دی، اچھے کاروبار دیے، اور ہم دنیا میں بہت ہی آسائش کے ساتھ رہنے لگ پڑے۔ لیکن ہماری توجہ اس طرف سے منقطع ہو گئی کہ ہمارے بزرگوں نے جس رنگ میں قربانیاں کی تھی ہم بھی اسی رنگ میں قربانیاں پیش کریں۔ حضرت مسلم موعود تعالیٰ نے ایک جگہ قرآن مجید میں کی تفسیر میں فرمایا، تفسیر کبیر میں، کہ صحابہ اس طرح قربانیاں کرتے تھے کہ اپنے اوپر غربت طاری کر لیا کرتے تھے، یعنی اتنی قربانی کرتے تھے کہ غریب ہو جاتے تھے۔ آج اللہ نے ہمیں دنیا کے مال سے مالا مال کر دیا، ہم آرام سے رات کو سو جاتے ہیں، جو تھوڑا بہت چندہ ہے وہ دے کے سمجھتے ہیں ہماری ذمہ داری ادا ہو۔ حضرت مسلم موعود تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ جب میں رات کو سرانے پر سر رکھتا ہوں تو میں مختلف رنگوں میں اندازے لگاتا ہوں۔ میں کبھی کہتا ہوں ہمیں 5000 مبلغین کی ضرورت ہے، پھر کہتا ہوں 5000 سے کیا ہوگا، 10,000 کی ضرورت ہے، پھر کہتا ہوں 10,000 بھی تھوڑے ہیں، اس سے زیادہ چاہیے۔ پھر میں سوچتا ہوں جاوا میں چاہیے، جاپان میں چاہیے، سماٹرا میں چاہیے، انڈونیشیا میں چاہیے۔ پھر میں ملکوں کی آبادی کا اندازہ لگاتا ہوں، کتنی آبادی ہے ملکوں کی، کتنے ہمیں مبلغین چاہیے، اور یہ اندازے لگاتا میں 20 لاکھ تک مبلغین کی تعداد کو پہنچا دیتا ہوں۔ اور پھر نیند مجھے آ کے دبوچ لیتی ہے اور میں سو جاتا ہوں۔ شاید اگر طاقت ہوتی حضور میں تو وہ نیند کے غلبے کو پرے پھینک کر ابھی اور اندازے لگاتے، لیکن نیند آ کے پکڑ لیتی ہے اور حضور سو جاتے ہیں۔ اور پھر فرمایا ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب خدا تعالیٰ ایک ایسے بندے کو کھڑا کرے گا جو مبلغین کی تعداد کو 1 لاکھ تک پہنچا دے گا، پھر کوئی دوسرا بندہ کھڑا کرے گا یعنی خلفاء کو، وہ اس تعداد کو 2 لاکھ تک، پھر ایک اور کھڑا کر دے گا وہ 3 لاکھ تک، اور قدم پہ قدم یہ تعداد بڑھتے بڑھتے آخر ایک دن آئے گا جب ہمارے 20 لاکھ مبلغین دنیا میں اشاعت اسلام کا کام کر رہے ہو۔ یہ تحریک جدید کی قربانی کوئی چند سال کی قربانی نہیں ہے، یہ بڑی عظیم الشان اور بڑی لمبی قربانی ہے۔ حضرت مسلم موعود تعالیٰ نے تاریخ احمدیت میں بتایا، میں نے بھی پڑھا اس کو، حیران ہوا میں۔ فرمایا تحریک جدید کے یہ دور جو ہیں یہ غیر محدود دور ہوں گے۔ یہ جو دفتر ہے ہمارے، دفتر اول ہے، دفتر دوم ہے، دفتر سوم ہے، چہارم ہے، پنجم ہے، 2004 سے دفتر پنجم چل رہا ہے، یہ ادوار ہیں تحریک جدید کے۔ فرمایا یہ غیر محدود ہوں گے، اور جس طرح آسمان کے ستارے نہیں گنے جاتے اسی طرح تحریک جدید کے دفتر بھی نہیں گنے جائیں گے۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد نہیں گنی جاتی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل نے بہت ہی عظیم الشان کام کیا، یہی حال تحریک جدید کا ہے۔ بس یہ وہ بابرکت تحریک ہے جس میں ہمیں اپنی مالی قربانیوں کو بڑھانے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم پیچھے ہیں قربانیوں میں، اور جو قربانیاں کرتے ہیں ان کا اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے، یہ میں نے 2-3 واقعات بیان کیے ہیں۔
एक आखिर पे एक वाकया और बता देता हूँ। हजूर ने फरमाया, मौजूदा हजूर ने फरमाया, एक साहिब ने लिखा कि मैंने अपना तरीके जीत का वादा कई गुना बढ़ा दिया था। मैं जाती तौर पर उन्हें जानता हूँ, तौफीक से बढ़कर उन्होंने वादा किया था, और फिर अल्लाह ताला ने ऐसा फजल फरमाया कि जो भी वादा उन्होंने किया था अल्लाह ताला ने उसको पूरा करने के सामान भी पैदा फरमा दिए। पहले तो यह है कि तौफीक से बहुत बढ़कर कई गुना बढ़ाया, और फिर अल्लाह ताला ने उसको पूरा करने के सामान पैदा फरमाया। इस साल फिर उन्होंने जो वादा किया था उससे 10 गुना ज्यादा कर दिया, 2 गुना नहीं किया, 10 गुना ज्यादा। तो फिर अल्लाह ताला ने अपना वादा के मुताबिक कि उसको वहां से रिस्क देगा जहां से रिस्क आने का उसे ख्याल भी ना होगा, ऐसा इंतजाम किया कि उनकी जरूरतें भी पूरी हो गई और वादा भी पूरा हो गया। और फिर वो हजूर को लिखते हैं कि इस पर अपनी उस सच्चे वादों वाले खुदा की अमद से दिल भर गया। ये वो सलूक आता है। बस आप आगे बढ़ें और इस बाबरकत तहरीक में अपनी माली कुर्बानियों में इजाफा करें, क्योंकि मरकज ने जो आपको इस साल टारगेट दिया है वो 25,000 का है, और अभी जो मैंने आपकी वसूली देखी है वो 15,585 की है। गोया 9,500 यूरो की अभी कमी है इस टारगेट में। और उसके लिए मैं आपकी खिदमत में आज के इजलास में यही दरखास्त करना चाहता हूँ कि बहनें भी सुने और नौजवान भी सुने और अंसार भी, और सारे इकट्ठे होकर इस पे गौर करें और अपने बातों को बढ़ाएं जो मैंने वाकयात आपको बताए हैं। और ये नहीं हो सकता कि आप खुदा की राह में दें और आप भूखे हों, क्योंकि अल्लाह ताला की राह में देने वाले को खुदा ताला अपने बेशुमार फजलों से नवाजता है। जो देता है उससे कई गुना बढ़ाकर देता है। ये उसकी कुदरत है, ये उसकी हिकमत है, ये उसका सलूक है, ये उसका अमल है। बस बशाशत के साथ इस तहरीक में अपने वादों में इजाफा करें। अगले साल उससे इजाफा, मैं इजाफी मादे नहीं मांग रहा, मैं कह रहा हूँ आप अपने वादों में आगे बढ़ते चले जाएं। अगले साल हम देखें कि आपकी जमात जो है वो 25,000 की बजाय उससे कई गुना ज्यादा आगे बढ़ने वाली हो। बस अपने वादों को बढ़ाएं, और उसके लिए मैं दरखास्त करनी चाहता हूँ आप सबसे, आप खुद राब्ता करें। लजना जो है वो अपनी लजना से खुद राब्ता करें और अपनी सदर साहब को बताएं कि सदर साहब मेरा वादा इतना मैंने बढ़ा दिया है, मैंने दुगना कर दिया है, मेरा इतना वादा और लिख लें, और वो वादा अगले साल फिर और बढ़ाएं उसको। खुदाम भी और अंसार भी अपने सदर साहब से रब्ता करें, और जो कमजोर हैं फिर सदर साहब और सेक्रेटरी साहब तरीके जी उनसे रब्ता करें, और खुदा करे कि आप न सिर्फ अपना टारगेट पूरा करने वाले हों बल्कि उससे बढ़ चढ़ कर अल्लाह ताला आपको कुर्बानी की तौफीक अता फरमाए। याद रखें, अल्लाह ताला ने आज इस दुनिया में हमें चुना है कि हमारे जरिए अल्लाह ताला अपने उस निज़ाम को दुनिया में जारी करेगा जो अमन का निज़ाम है। जो न्यू वर्ल्ड आर्डर अल्लाह ताला ने दुनिया में जारी करना है वो जमात अहमदिया के जरिए है, और वो तहरीक जीद और वसीयत के जरिए है। बस तहरीक जीद में अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए इन माली कुर्बानियों में आगे से आगे बढ़े, और जिस तरह मैंने जिक्र कर दिया है खुद राब्ता करें, क्योंकि हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि चंदा दें। चंदा लेने का जो निज़ाम है सकी माल के जरिए वो तो कमजोर लोगों के लिए है। इसलिए आप सबसे मेरी दरख्वास्त है, बड़ी आज़ाना दरख्वास्त है कि आप अपने वादों को बढ़ाएं और इस टारगेट से आगे बढ़ जाएं। अल्लाह ताला आपको इसकी तौफीक अता फरमाए और हमेशा उन लोगों में शामिल फरमाए जो अल्लाह की राह में देते हैं, और अल्लाह उनसे बहुत ही उसने सलूक फरमाता है। अल्लाह ताला आप सब से भी अपना नहायत ही उसने सलूक फरमाए, और जो हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, ऐ मेरी प्यारी जमात, आप तो वो लोग हैं बड़े खुशकिस्मत लोग, ऐ मेरे दरख्ते वजूद के साथ सब शाखों, बड़े अजीम शान लोग हैं आप, कि आपकी कुर्बानियों के नतीजा में आज इस्लाम जो है वो दुनिया में फैलता चला जा रहा है। अल्लाह ताला आपको ये एजाज मुबारक करे। बस आगे बढ़े और कुर्बानी में भी अपने मुकाम को हासिल करते हुए उसमें अजीम शान कुर्बानी करने की तौफीक अता पाए। अल्लाह ताला आपके साथ हो और हमेशा अपने फजलों से नवाजे और अपने फजलों से हमेशा ही नवाजता रहे। आमीन। जज़ाकुमुल्लाह ताला व सन्जा।
جزاکم اللہ احسن جزا. صاحب آپ نے یہ جو ہمیں واقعات سنائے اور جو برکتیں ہمیں بتائیں طریقے دی تھی، اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری جماعت کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بھی بڑھ چڑھ کر اس قربانی میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. ہم انشاءاللہ ضرور اپنا یہ جو ٹارگٹ آپ نے دیا ہے، جو مرکز نے دیا ہے ہمیں 25,000، انشاءاللہ اس کو ضرور پورا کریں گے، اسی سال میں پورا کریں گے، اور پوری کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ ہم اپنے ٹارگٹ سے بہت آگے بڑھیں. تو خاکسار کا آپ سے وعدہ ہے کہ ہم کم از کم جو ٹارگٹ آپ نے دیا ہے اس کو تو ضرور پورا کریں گے، اور پوری کوشش کریں گے کہ اس سے بھی آگے بڑھیں انشاءاللہ. تو جزاک اللہ صاحب. میرا خیال ہے اب دعا کر لیتے ہیں. ہاں اس جی کے بالکل جی. بعد آپ نا اپنا جو بھی ہدایات دینی ہے، اعلانات کرنے ہیں کر لیں. تو مجھے ٹھیک ہے، آپ دعا کروا دیں، پھر اس کے بعد ختم، پھر انشاءاللہ اعلان ہم بعد میں کر لیں گے. ہاں ٹھیک ہے. جزاک اللہ. دعا کر لیں. دعا. آمین. اللہم آمین. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. پوری جماعت کا بہت بہت شکریہ کلاس میں شامل ہونے کا. جی ایسا کوئی اعلان تو کسی قسم کا نہیں کرنا آپ نے؟ جی سر صاحب، میں کوئی اعلان وغیرہ تو نہیں کرنا؟ اعلان یہی درخواست ہے کہ جیسے کہ کرونا سے پہلے ہمارا فجر فروشٹک اور فجر ایکشن کا پروگرام چل رہا تھا، تو کرونا کی وجہ سے پھر ہم نہیں کر سکے، تو اب آہستہ آہستہ ہم ان چیزوں کو انشاءاللہ دوبارہ سے بحال کریں گے. کل جو ہے وہ نماز فجر ہم مل کے پڑھیں گے، اور اس کے بعد فروشٹک کریں گے. فجر ایکشن کل انشاءاللہ ہم کریں گے. تو خاکسار کی درخواست ہے تمام بھائیوں سے، خدام انصار اور اطفال جو 10 سال سے اوپر کے ہیں، کہ وہ اس میں ضرور شامل ہوں. جی جزاک اللہ. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ احسن الجزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.